Praise the Lord, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। आज एक स्पेशल दिन है, 11 अगस्त। आप सब जानते हैं माइनॉरिटी डे के बारे में, क्योंकि सोशल मीडिया पर सिर्फ क्रिश्चियंस मसीही लोग जो हैं माइनॉरिटी डे को बड़ी जोश व खरोश से मना रहे हैं। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज नेशनल माइनॉरिटी डे है, इंटरनेशनल डे नहीं है। आप जो देखते हैं वैलेंटाइंस डे, मदर डे या फादर डे, ब्रदर डे, सिस्टर डे और नर्स डेज और दीगर जो डेज़ हैं उनके बारे में वो इंटरनेशनल्स हैं। लेकिन ये नेशनल डे है, यानी कि पाकिस्तान में अक़लीतों के हकूक़ के बारे में इस दिन जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने तकरीर की, और इस तकरीर में उन्होंने बड़े ख़ूबसूरत अल्फाज बोले और अक़लीतों को वेलकम किया, जिसमें सिख, हिंदू, क्रिश्चियंस और दीगर जो मज़ाहिब के लोग थे, पारसी, यहाँ जो जूइश यानी यहूदी थे, उनको उन्होंने सराहा। उन्होंने कहा जी कि आपने हमारा साथ दिया है, इसलिए आप आज़ाद हैं इस मुल्क में। आप मस्जिद जाएं, आप मंदिर जाएं या किसी भी इबादतगाह पर आप जाएं, आप आज़ाद हैं। तो ये भी 11 अगस्त 1947 बरोज़ मंडे, पीर वाले दिन, ये तकरीर जो है कायद आज़म बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने की ख़िताब किया, कानून साज असम्बली से ख़िताब किया, और अक़लियत के जो लीडर्स थे जिन्होंने उनके साथ मिलकर पाकिस्तान बनाने में काविश की, उनके साथी रहे, उनके साथ उन्होंने ये बातें की कि आप सब यहाँ पर आज़ाद हैं। पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली कायद आज़म 7 अगस्त को बम्बई से कराची आए, कराची तशरीफ़ लाए थे। 10 अगस्त को पाकिस्तान असम्बली का पहला इजलास शुरू हुआ। 11 अगस्त को पाकिस्तान का नया परचम मुतारफ़ कराया गया। इसके साथ साथ ही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो बिला मुकाबला दस्तूर साज असम्बली के कायद ऐवान मुंतखब हुए, और जनाब जोगिंदर नाथ मंडल साहब जो थे वो सदर मुंतखब हुए। तो ये पहले अक़लीती सदर थे जिन्होंने सदारत की सीट को संभाला, और इसके साथ बहुत सारे लोग थे जो बानी पाकिस्तान के साथ थे, जिस तरह क्रिश्चियंस भी थे। और मैं चाहूँगा कि पास्टर काज़म साहब उन क्रिश्चियंस के बारे में बताएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं ही सब कुछ बातें कर दूंगा तो फिर दूसरा जो हमारे साथ साथी है उनको भी बात करने का मौका दिया जाए। तो मैं भी एक छोटी सी बात करने के बाद कहता हूँ। इसमें कानून साज असम्बली में एक ख़िताब करते हुए एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया गया, और कहा गया कि देखें पाकिस्तान में जैसे मुस्लिम्स में शिया, सुन्नी और दीगर जो फ़िरके हैं वो भी मौजूद हैं, और ये फ़िरके जो मौजूद हर मुल्क में होते हैं। उन्होंने एक एग्जांपल दी कि अगर इंग्लिस्तान में आप देखें तो इंग्लिस्तान में जो प्रोटेस्टेंट है और कैथोलिक है, इनके बीच में भी काफ़ी तनाव बना रहा, काफ़ी इनके बीच में लड़ाई झगड़ा रहा, और एक जो बड़ा फ़िरका होता है वो दूसरे फ़िरके के ऊपर पाबंदियाँ लगाते रहता है। तो ये मजहबी जो काम है, ये इसका मुल्क पर आपकी आज़ादी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि आप मज़हब में हर तरह से आज़ाद हैं। अपनी इबादत गाहों में जाएं या आप इबादत करवाएं, आप मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। उसी को लेकर आज जैसे 2022 है और 11 अगस्त है, तो आज डे जो है वो जुमेरात, तो वो पीर का दिन था जिस दिन ख़िताब किया गया और मिनॉरिटीज़ को बताया गया, अक़लीतों को बताया गया कि आप आज़ाद रहें, खुश रहें। इस मुल्क में आपको तमाम तर हकूक़ दिए जाएंगे, तमाम तर हकूक़ दिए जाएंगे। तो आप सब जानते हैं हम पाकिस्तानी हैं और हम दिल से पाकिस्तान के एक्सेप्ट करते हैं। आई एम नेशनल ऑफ पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ
اور میں پاکستان کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہوں گا. اور خاص طور پر اس دن کے موقع کے اوپر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ویلنٹائن ڈے ہر فرد و بشر مناتا ہے، سسٹر ڈے، فادر ڈے، مدر ڈیز یا عید یا دوسرے جو آپ کے مذہبی رسومات ہیں یا پاکستانی جو خوشی کے ڈیز ہیں، ان میں منورٹیز جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے. تو نیشنل منورٹی ڈے کے اوپر بھی صرف کیک نہ کاٹیں، بلکہ سالہ سال ان کی ان محنتوں کو یاد کریں جو ہیلتھ کے شعبے میں انہوں نے کی ہیں، جو تعلیم کے شعبے میں انہوں نے کی ہیں، جو قانون ساز اسمبلیوں میں انہوں نے کی ہیں، جو پاکستان بنانے میں منورٹیز نے اپنا پورا ساتھ دیا ہے. ان کو پورا سال یاد رکھیں، نہ کہ صرف 11 اگست کو صرف کیک کاٹیں اور کیک کاٹنے کے بعد کوئی منورٹیز کے بارے میں بات نہیں کرتا ہے. صرف خود ہی ہمیں اس بارے میں بات کرنی پڑتی ہے، نہ اخبارات میں کوئی ایسی سرخی آتی ہے، نہ ٹی وی چینلز پر ہمیں کچھ ایسا ملتا ہے کہ جہاں پر منورٹیز کو سراہا جا رہا ہے. تو خدا را قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی اس تقریب کو یاد رکھیں، کیونکہ یہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا پاکستان ہے، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ پاکستان زندہ باد. جی باسو صاحب. ہالیلویا جی، پریز دی لارڈ. جیسے کہ پاسٹر عمران بٹی صاحب نے کہا، ہم آلسو پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی، کہ پاکستانی ہونے پر ہمیں فخر ہے، فخر کرتے رہیں گے. پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہمیں کوئی گلہ نہیں، کیونکہ اگر ہم if we will see Pakistan then other countries, then other Islamic countries, so we will be very independent in Pakistan. We are very independent in Pakistan if we see the other Islamic countries in the world. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مائنورٹی اصل میں کہتے اس کو ہیں کہ ایک ملک میں ایک پارٹی یا ایک ریلیجن جو ہے وہ رولنگ کر رہا ہے، اور باقی مذاہب کے لوگ جو کم تعداد میں اس ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ اس ملک کی مائنورٹی ہوتے ہیں. اور ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ کم تعداد کو مائنورٹی کہا جاتا ہے، لیکن کسی ملک میں کم تعداد جو ہے وہ دوسرے ملک کی اکثریت سے بھی زیادہ ہوتی ہے. جو دوسرے ملک کی اکثریتی جو مذہب ہوتا ہے اس سے بھی مائنورٹی جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے. جیسے انڈیا میں مسلم لوگ جو ہیں وہ مائنورٹی ہیں، لیکن وہ 40 کروڑ کی تعداد میں ہیں، اس کے باوجود وہ مائنورٹی ہیں. اور پاکستان کی آبادی ٹوٹل 22 کروڑ ہے، پاکستان کی اکثریت سے زیادہ وہاں کی مائنورٹی ہے. اور اسی طرح پاکستان میں مختلف مذاہب کے لوگ جو آباد ہیں، آزادانہ طور پر اپنی عبادات کرتے ہیں، آزادانہ طور پر چلتے پھرتے ہیں، آزادانہ طور پر پاکستان سے باہر آتے جاتے رہتے ہیں، آزادانہ طور پر پاکستان میں ایک سے دوسرے شہر میں وہ سفر کرتے ہیں. اور بہت کم ایریاز پاکستان میں ایسے ہیں جو کہ مختلف دوسرے مذاہب کے لیے نو گو ایریا ہم کہہ سکتے ہیں. میں ان کے نام لینا پسند نہیں کروں گا، لیکن پاکستان میں کچھ ایریاز ایسے ہیں. تو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ہم اچھی کنڈیشن میں ہیں. ہم خدا کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور پاکستانی گورنمنٹس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں. ہم دل سے پاکستانی ہیں، پاکستان کے ساتھ دل سے پیار کرتے ہیں. لیکن جہاں پر پیار ہوتا ہے وہاں پر گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، اور گلے شکوے ہمیشہ اپنوں سے کیے جاتے ہیں، غیروں سے کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا جاتا ہے. اور جب ہم گلہ شکوہ کرتے ہیں تو ہمارے جو چاہنے والے ہوتے ہیں، ہم سے محبت کرنے والے جو ہوتے ہیں، وہ ان گل و شکووں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے گورنمنٹ کے لوگ، ہمارے آرمی کے لوگ، ہماری ایجنسیوں کے لوگ، ہماری جوڈیشری کے لوگ، ہماری پولیس کے لوگ ہمیں بہت پیارے ہیں. ہم اپنے تمام اداروں کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور ہر ادارے کو دل سے عزت دیتے ہیں. تو کارلو برکے is watching to us, Bishop Carlo Burke watching to us from Suriname, South America.
So Welcome, big clap. I want to tell you that today is our minority day in Pakistan because 75 years ago, our founder and chairman of Pakistan Muslim League CAF, Quaid-e-Azam, and founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, was met with the minority peoples by name of SP Singha, Joginder Nath Mandal, Tara Singh, and other peoples, and say to them that please work with us, work in Pakistan and vote for Pakistan, and we will provide you all facilities equal to Pakistani citizen. So today we are celebrating 75th Minority Day on national level in Pakistan. So briefly I have told you. So now I will speak in Urdu because you can also understand Urdu. Last night I understand that you can also speak Hindi and Urdu also. So I was very astonished to see that you can also understand and speak also little bit. تو میں بتا رہا تھا کہ ہمیں ہر ادارے کا بہت احترام ہے. وی لو ٹو ایوری ڈپارٹمنٹ ان پاکستان. اس کے باوجود قائد اعظم نے جب مائنورٹی کے لیڈران سے ملاقات کی، آج جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہسٹری بالکل مائنورٹیز اسپیشلی کرسچنس پیپل کو ڈینائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. پاکستان کے لیے کرسچنس کی قربانیوں کو نظر انداز کیا گیا ہے پاکستان کی ہسٹری میں. ایس پی سنگھا، سیتا پرکاش سنگھا واز دا فرسٹ اسپیکر آف پنجاب اسمبلی ان پاکستان اینڈ دا فرسٹ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ان پاکستان، اور ان کو بالکل یکسر نظر انداز کیا گیا. وہ پنجاب اسمبلی کے رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کو اسپیکرشپ کے لیے چوز کیا گیا. اور اسی طرح جوگندر ناتھ منڈل جو دستور ساز اسمبلی کی پہلے اجلاس کی صدارت قائد اعظم نے ان کو دی. اور پاکستان کے حالات اس وقت اس قسم کے تھے کہ جب حلف اٹھایا گیا، وزراء نے حلف اٹھایا، تو اس وقت پاکستان کی معاشی حالت اس طرح کی تھی کہ ایک کامن پن جو ہوتی ہے صفحات کو لف کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے، وہ بھی نہیں تھے. اور میرے ابو اس وقت 14 سال کے تھے اور وہ بڑے انٹرسٹڈ تھے ان کاموں میں. وہ مجھے اکثر بتایا کرتے تھے کہ اس وقت کامن پن نہیں تھی، تو ساتھ کے جو درخت لگے ہوئے تھے ککر کے، وہاں سے کانٹے لیے گئے اور ان کانٹوں سے ان کاغذات کو ایک دوسرے کے ساتھ لف کیا گیا، وہ جو حلف نامے تھے. تو یہ پاکستان کی معاشی کنڈیشن تھی. اور قائد اعظم نے بہت اچھے وعدے کیے تھے مائنورٹی کے ساتھ کہ آپ کو پاکستان میں برابری کے حقوق ملیں گے، آپ کو پاکستان میں کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا. اور میں ابھی یوٹیوب پہ بھی سن رہا تھا ان کا بیان کہ آپ آزاد ہیں اپنے مندروں، مسجدوں اور عبادت گاہوں میں جانے کے لیے. آپ کا کوئی بھی قوم ہے، آپ کسی بھی قوم سے ہیں، آپ کی کوئی بھی ذات ہے، آپ کا کوئی بھی مذہب ہے، حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. آپ انفرادی طور پر یہاں پاکستانی شہری ہیں اور برابر کے حقوق ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے بعد لیاقت علی خان تک ماحول کچھ بہتر رہا، لیکن اس کے بعد 1956 کی آئین میں مسیحوں کو دوسرے نمبر کا شہری قرار دیا گیا اور 1985 تک مسیحوں کو جھاڑو تک محدود کر دیا گیا. اور یہ بہت قابل افسوس بات تھی کہ وہ قوم جس نے تعلیمی ادارے دیے پاکستان کو، جس قوم کے تعلیمی اداروں سے پڑھ کر آج کے وزرائے اعظم اور صدور اور جنرلز اپنی اپنی پوسٹ تک پہنچتے ہیں، ان لوگوں کو جھاڑو تک محدود کر دیا گیا. وہ لوگ جو میڈیکل کے شعبے میں ایک مقام رکھتے ہیں، وہ قوم جس نے میڈیکل کے شعبے میں پاکستان کی خدمت کی ہے، آج بھی 70% پاکستانی کرسچن جو ہیں وہ میڈیکل کے شعبے میں کام کر رہے ہیں. اور میڈیکل کے شعبے میں کرسچنس کا ایک نام ہے. رت فاؤ ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے. 1961 میں پاکستان آئی اور پاکستان میں اس نے کارہائے نمایاں
جزام جو کوڑ کا بیماری ہے اس کے لیے خدمت کی، اور 1989 ایک ایسا سال پاکستان میں آیا تھا جب زیرو کوڑ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ پاکستان میں اب کوڑ کی بیماری جو ہے وہ 0% رہ گئی ہے۔ پھر ہم جب جوڈیشری میں دیکھتے ہیں تو AR کارنیلیس پاکستان کا ایک ایسا چیف جسٹس تھا جس کا دامن بالکل صاف تھا، جس کے متعلق کوئی بدگوئی نہیں کر سکتا، جس کے متعلق کوئی بلیم نہیں کر سکتا، کسی قسم کی کوئی کرپشن چارجز نہیں لگا سکتا کوئی، ایسا ایک نام کرسچنز کا آیا۔ اور اگر ہم شوبز کے شعبے میں دیکھیں تو اے نیئر ہمارے سامنے مثال ہے جنہوں نے پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا، اور اپنا جس نے اے دل کسی کی یاد میں سلیم رضا، نوئل مسیح اس کا نام تھا، سلیم رضا اس کا فلمی نام تھا، انہوں نے پاکستان کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، لیکن ہمارے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ 1965 کی جنگ میں سلیم رضا نے ملی نغمے گائے، قومی ترانے گائے، جو قوم کو جذبات ابھارنے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے، اور ایک ریکارڈ بنایا، انہوں نے سب سے زیادہ ملی نغمے گائے، لیکن قابل افسوس امر یہ ہے کہ کرسچن ہونے کی وجہ سے ان کو نظر انداز کر دیا گیا، ان کو وہ مقام نہیں دیا گیا جس مقام کے وہ اہل تھے، جس کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو کر یہاں سے UK میں شفٹ ہوئے، اور 1970 میں اسی غمزدہ کی حالت میں، اسی بے نامی کی حالت میں وہ فوت ہو گئے وہاں پر۔ اسی طرح سیتا پرکاش سنگھا، SP سنگھا جو پنجاب یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر تھے اور پنجاب اسمبلی کے پہلے اسپیکر تھے، وہ بھی دل برداشتہ ہو کر ان کی پوری فیملی چندی گڑھ میں شفٹ ہوئی۔ انہی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر حقوق کی پامالی کو دیکھ کر جوگندر ناتھ منڈل 1951 میں انڈیا میں شفٹ ہو گئے۔ اسی طرح CE گبن، جوشوا فضل الہی جو کہ لیڈر تھے مسیحوں کے، جنہوں نے یہاں پر کام کیا۔ قائد اعظم جب انفرادی طور پر ان سے ملے تھے تو قائد اعظم نے ان کو ہر قسم کی یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ کو کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اور 1946 کے انتخابات میں جب جون کے مہینے میں تمام لوگ پنکھوں کے نیچے ٹھنڈی ہوا لے رہے تھے، SP سنگھا، سیتا پرکاش سنگھا اور جوشوا افضل اور CE گبن اتنی جون کی کڑی دھوپ میں اپنی کرسچن برادریوں میں جا کر یہ میسج دے رہے تھے کہ آپ نے مسلم لیگ کو ووٹ ڈالنا ہے، آپ نے مسلم لیگ کو سہارنپور کا علاقہ، پٹھان کوٹ کا علاقہ، فیروز پور کا علاقہ اور دوسرے جو ساتھ ساتھ کی اقلیتی پٹیاں تھیں، سیال کوٹ کے مختلف مسیحی جو آبادیاں تھیں، وہاں پر ان کو موٹیویٹ کیا گیا، کیونکہ بات یہ کی گئی تھی کہ جہاں پر مسلم اقلیتی علاقے ہیں وہاں پر وہ پاکستان کا حصہ ڈکلیئر ہوں گے، اور کرسچن سے یہ بات یہ کی گئی تھی کہ جو تحصیل سب سے زیادہ کرسچن رکھتی ہے، جس ضلع میں سب سے زیادہ کرسچن ہے، جس ٹاؤن میں سب سے زیادہ کرسچن ہے، اس کو کرسچن کمیونٹی کے نام سے منسوب کر کے پاکستان میں شامل کیا جائے گا۔ اور کلارک آباد کا علاقہ لاہور کا جو ہے وہ اس کی زندہ مثال ہے، مارٹن پور کا علاقہ اس کی زندہ مثال ہے، ینگسن آباد کے علاقہ اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ اسی طرح دوسری مسیحی بستیوں کو ان کے علاقوں کے نام سے پاکستان میں شامل کیا گیا۔ ہم اس بات پر آج بھی فخر کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈران نے بہت اچھا فیصلہ کیا، انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور کامیاب ہو گئے اپنی قوم کو یہ باور کرانے میں کہ ہم اچھی لیڈرشپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ قائد اعظم نے طارق سنگھ صاحب کو بھی بہت زور دیا کہ آپ ہمارے ساتھ ملیں اور پاکستان بننے میں اہم کردار ادا کریں، ہم آپ کی خالصتان تحریک کو جو ہے لے کر آگے چلیں گے، لیکن طارق سنگھ نے ہندو برادری کا ساتھ دیا، کانگریس کا ساتھ دیا اور جواہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی کو ووٹ دیا انہوں نے، اور بعد میں ہسٹری گواہ ہے کہ آج تک سکھ برادری پچھتاتی ہے اس فیصلے پر کہ ہمارے لیڈر کا فیصلہ غلط فیصلہ تھا۔ میں پاکستانی شہری کے ہونے کے ناطے، پاکستانی مائنورٹی کے لیڈر ہونے کے ناطے، رکن ہونے کے ناطے پاکستان سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن یہ چند گلے شکوے تھے جو ہمیں آج بھی ہیں کہ ہماری قوم کو جھاڑو پکڑا دیا گیا ہے اور جھاڑو کو مسیحی قوم سے منسوب کر دیا گیا ہے کہ مسیحی قوم کے علاوہ اور کوئی جھاڑو کی جاب کر نہیں سکتا، اور اس سے کے علاوہ نچلے طبقے کے کوئی بھی کام ہے وہ کرسچن سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ ہم کرسچن اداروں سے پڑھ کر آتے ہیں
کرسچن میڈیکل انسٹیٹیوشن سے اپنا علاج کروا کر آتے ہیں اور انہی کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو سب سے بڑی بات 1973 کے آئین میں ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی کہ شراب کے پرمٹ ہمارے جاری کر دیے گئے، مذہباً ہم پر الزام لگا دیا گیا کہ آپ عشاء ربانی کی جو رسم ہوتی ہے اس میں شراب استعمال کرتے ہیں۔ وہ شراب آپ کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو انگور کا رس کہتے ہیں، ہم اس کو انگور کا شیرہ کہتے ہیں، آپ اس کو جو مرضی نام دیں۔ آپ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں شراب کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ شراب بہت ساری زندگیوں کو ہر عید پر، کرسمس پر اور ایسٹر پر نگل جاتی ہے۔ ہم اس بات کی پرزور مذمت کرتے ہیں، کرسچنز برادری کی جانب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شراب بالکل پابندی لگائی جائے، جس طرح سے سگریٹ نوشی پر مختلف علاقوں میں پابندی لگائی جا رہی ہے، اسی طرح کرسچن کے لیے شراب بالکل ممنوع قرار دی جائے۔ میں آپ کو پاسٹر ہونے کے ناطے سے اکارڈنگ ٹو بائبل آپ کو بتا دوں کہ بت پرست کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے، لیکن شرابی کے ساتھ کھانا نہیں کھایا جا سکتا اکارڈنگ ٹو بائبل۔ تو اس لیے میری حکومت وقت سے پرزور اپیل ہے، مطالبہ ہے کہ شراب نوشی پر فوراً فی الفور پابندی عائد کی جائے تاکہ کرسچن برادری کی مذہبی رسومات کو قدغن نہ لگائی جا سکے۔ ہماری مذہبی رسومات کو شراب کے ساتھ اٹیچ کر کے ہماری مذہبی رسومات کی توہین کی جاتی ہے، تو ایسا بخدا ایسا مت کیجیے۔ اس کے علاوہ دوسرا ہمارا مطالبہ ہے اس مائنورٹی ڈے کے اوپر کہ جھاڑو کی جو جاب ہے وہ پاکستانی مسیحوں کے لیے ہی وقف نہ کی جائے، بلکہ جب یہ سرکاری جاب ہے تو اس کو مخصوص کوٹے میں مسیحوں کو دی جائے جاب، باقی لوگوں کو جنرل نشستوں پر بھی یہ جاب دیں اور اقلیتی کوٹے میں اس کو کرسچنز تک محدود کیا جائے، اور دوسرے جو کوٹے ہوتے ہیں ان کو بھی جھاڑو کی مد میں شامل کیا جائے، کیونکہ جب ہم اخبار میں اشتہارات دیکھتے ہیں تو خاکروب کے لیے خاص طور پر لکھا ہوتا ہے کہ مسیحوں کے لیے۔ یہ مسیحت کی توہین ہے۔ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ مسیحی قوم ہے، سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم اس وقت مسیحی ہے۔ پاکستان میں جتنے تعلیمی اور میڈیکل کے ادارے ہیں وہ مسیحی لوگ چلا رہے ہیں، تو اس لیے باخدا پڑھے لکھے مسیحوں اور مسیحی مذہبی روایات کی توہین نہ کی جائے۔ گاڈ بلیس یو۔ ایک اور بات، تعداد کا کم ہونے سے، جیسے اقلیتی کہتے ہیں، جو اقلیت ہے تعداد کم ہو، تعداد کم ہو تو اقلیت کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حیثیت بھی کم۔ حیثیت برابر کی قائد اعظم صاحب نے بولی تھی کہ حیثیت آپ کے برابر کی پاکستانی کی حیثیت رکھیں گے، نہ کہ آپ اقلیت کا مطلب ہے تعداد میں کم، آپ حیثیت میں بھی کم کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور میں آپ کی توجہ جو ہے وہ دلانا چاہتا ہوں، آج کل بھی ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جو ہیلتھ کا شعبہ تھا، پہلے مسیحیوں نے اس میں بڑی خدمت کی ہے، بہت زیادہ خدمت جو ہے وہ مسیحیوں کی ہے، اور مسیحی خواتین اور مرد ڈاکٹرز کی، نرسز کی، اور آج کل جیسے آپ نے کوٹا بولا ہے 5%، نرسز کے لیے بھی، کرسچنز کے لیے 5% کوٹا رکھ دیا گیا، جو بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور آج مائنورٹی ڈے کے حوالے سے ہم اس بات کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ اس میں 5% کوٹا نہیں ہونا چاہیے، یہ برابر کا ہونا، میرٹ پر بات ہونی چاہیے کہ اگر 100% پر مسیحی جو بچیاں ہیں تو ان کو 100% بولے، 5% کیا ہے کہ آپ ان کو، ان کی جو محنت ہے ہمارے آباء و اجداد کی، جنہوں نے ہیلتھ کے شعبے میں اپنے دن اور رات صبح شام ایک کر دیا ہے، تو اس ہیلتھ کے شعبے میں آپ ان کی اس محنت کو آپ ضائع کر رہے ہیں، اور آپ ان کی نفی کر رہے ہیں اس بات کی کہ یہاں پر بھی 5% کوٹا دیا جائے گا ہیلتھ کے شعبے میں۔ یہ بڑی شرمناک بات ہے کہ آپ اس طرح کی زیادتی کر رہے ہیں، وہ بھی مسیحی بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو بڑی تعلیم حاصل کرتی ہیں اس بات کے لیے کہ ہم ہیلتھ کے شعبے میں جائیں اور خدمت کریں، پھر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔
بشپ کارلو صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ 14 اگست منا رہے ہیں. بالکل, وی آر گوئنگ ٹو سیلیبریٹ 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے, پاکستان کا آزادی کا دن ہے. 14th August 1947 was Independence Day of Pakistan. Partition between India and Pakistan was established in 1947 on 14 August. But 3 days ago, before 3 days ago, Quaid-e-Azam met the minorities people leaders and decide the depart of the minority people. Jogendranath Mandal was the president of assembly, and other members was chosen as like Sita Prakash Singh chosen as a speaker of assembly in 1947. This person was the minorities, chosen from the minorities. So Independence Day will be after 3 days. We will celebrate Independence Day and celebrate with warmly, with flares, with lights, with fire. Everything we will do in celebrations. So as you celebrate in your country, as we celebrate in our country, as like other countries, we are also celebrating in Pakistan. We don't know that we are minority. We are citizen of Pakistan. Hallelujah. Or greeting from Suriname, Pastor Dr. Kazim Zadoon and Pastor Imran Bhatti. God bless you, God, and your families and ministry. God bless you too. Greeting from Pakistan, Dr. Pastor Kazim Zadoon Sahab and me, your part of your cabinet. Yes. Suriname, in Suriname. I want to tell to everybody who are watching to us that Bishop Carlo Burke belongs to Suriname, South American country, Caribbean country we can also say. So he is a founder and chairman Carlo and Sunita Burke Ministry International, and he chose us as a executive member in Pakistan for his ministry. He is also a national president for IMA ministry. IMA is also an international ministry, IMA Global. He is national president in Suriname. So I'm also national president in Pakistan, and Pastor Imran Bhatti is a state director Punjab for IMA ministry in Pakistan. So we are very grateful to you. I'm very thankful to you, Bishop Carlo Burke, that you are watching to me, and I'm thankful to all of those people who are watching to us right now live on the Facebook. And after this session, you can also watch us on YouTube. YouTube name is Roya Web TV. I will do request to all of you that please subscribe our channel Roya Web TV, because daily you can see our videos on new topics according to Bible. You can share your sermon with your friends and other family members, Bible sermon. Sometime Pastor Imran Bhatti share the sermon on YouTube, Roya Web TV, and sometime I share the word of God on Roya Web TV. Soonly we are introducing a program, Bible Encyclopedia, on Roya Web TV and Alpha Omega Pakistan YouTube channel. You can also see this program, and I hope that this program will be very successful, because you will do successful to this program. Hallelujah. Praise the Lord. Bishop Carlo, you are watching me. Would you like to come and add you this video? If you are available, we want to add you live broadcasting. Hallelujah. Praise God. Yes, no comments. Come on, fast. I think he is not watching to me. Maybe he is watching to us. Bishop Carlo, come Bishop Carlo, on. if you are watching to me, we want invite to you. We want to add you live video call on Facebook if you are available, so you can do greetings to Pakistani community, Pakistani minority people. You can greet live. We want to give you opportunity to greet Pakistani minority people, and Pakistan for Independence Day to all Pakistani. You can greet advancedly. Are you here? No. He's going to. We have gone, I think.
So don't worry, ठीक हो गया, ठीक हो don't गया। worry जी, okay. वो हमारे बड़े अच्छे और प्यारे दोस्त हैं बिशप कार्लो नेम से, साउथ अमेरिका से, तो बड़ी पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करते हैं। उनकी शादी भी इंडिया में हुई है जब हम पार्टीशन की बात कर रहे हैं तो उनकी मिसेज ने भी उन्हें बताया होगा कि वो भी जब अपनी 15 अगस्त को वो सेलिब्रेट करते हैं तो बताते होंगे जी 14 को पाकिस्तान की और 15 को हमारी है, तो वो सेलिब्रेट तो करते होंगे। तो वो बड़े गौर से सुन रहे थे, उन्होंने कमेंट्स अच्छा, भी किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान छोटा है, इंडिया बड़ा है, और उम्र के हिसाब से पाकिस्तान एक दिन बड़ा है उम्र के हिसाब से पाकिस्तान बड़ा है और इंडिया छोटा है। रकबे और आबादी के हिसाब से इंडिया बड़ा है और पाकिस्तान छोटा है, लेकिन उम्र के हिसाब से तो जिसकी उम्र ज़्यादा होती है उसको तजर्बेकार भी ज़्यादा कहा जाता है। तो उस हिसाब से पाकिस्तान जो है एक दिन इंडिया से बड़ा है। तो अभी पास्टर काजिम साहब कह रहे थे जी हम सेलिब्रेट करेंगे, फ्लैग उठाएंगे और हम झंडियाँ उठाएंगे, हाँ जी, bonfire, झंडियाँ आतिशबाजी करेंगे। तो मैंने कहा इसके साथ साथ ये बता दें विदाउट सलेंसर भी हम बाइक चलाएंगे और वन व्हीलिंग भी ये करेंगे। पाकिस्तान में और मैं road बताना block चाहूँगा और करेंगे। अपील करना चाहूँगा मेरे जो जवान बच्चे हैं इस वक्त, मैं ज़रूर उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस अमल से गुरेज किया जाए। ये जो साइलेंसर उतार कर घुमाते हैं रोड्स के ऊपर, ये एक तो जब धुआं निकलता है तो उससे माहौल भी हमारा पोल्यूटेड होता है, और दूसरा डिस्टर्बेंस कानों में जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सेलिब्रेट करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन जब आप दूसरों को तंग करके, दूसरों की दिल आज़ारी करके किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं तो वो सारा मज़ा जो है वो करकरा हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जो पटाखे चलते हैं, आतिशबाजी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन जो पटाखे चलाए जाते हैं वो जो ज़मीन के ऊपर रहकर पटाखे चलाए जाते हैं, आतिशबाजी जो होती है ना, वो ऊपर की फ़िज़ा में जाके तो वो छोड़े जाते हैं, तो वो उसका जो गूंज होती है कानों तक पहुंचने वाली, वो बहुत कम रह जाती है। लेकिन ऐसी भी आतिशबाजी की जाती है जो ज़मीन पर ही पटाखे फोड़े जाते हैं। तो इस बात से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान में तो वैसे भी ये जो पटाश वाले पटाखे होते थे, सेबे वाले पटाखे होते थे, उन पर बहुत ज़्यादा पाबंदी लग चुकी है और लगी रहनी चाहिए पाबंदी। लेकिन मैं ज़रूर अपने नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि मुल्की कवानीन जो बनाए जाते हैं ऐसे मौका पर, उनको ज़रूर आप फॉलो करें ताकि अच्छे शहरी होने का आप सबूत दे सकें। आप हमारे पीछे देख रहे हैं मुख्तलिफ माइनॉरिटीज़ के साइन बने हुए हैं। आज के टॉपिक के हिसाब से हमने ये बैकग्राउंड बनाया है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो साइन हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब की जो माइनॉरिटी में है उनकी यहाँ पर नुमाइंदगी की जा रही है। तो हम शुक्रगुजार हैं तमाम देखने वालों के, और इसके बाद जो पर हमें देखेंगे उन सब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि बात है कि हम कानूनी चारों से देखें, कानूनी नज़र से जो आतिशबाजी हो और फायरिंग हो जो फिजा में की जा रही है उन पर पाबंदी है, तो हम यही कहेंगे कि आतिशबाजी भी ना करें, फायरिंग भी ना करें, क्योंकि फायरिंग भी जब करते हैं चाहे गोली ऊपर को जाती है लेकिन उसका खोल नीचे आता है छत पे, अगर कोई लेटा होता है। बहुत सारे हादसा इस तरह भी हुए हैं। हम कानून को भी अपने हाथ में ना लें, कानून को तोड़ें ना और वायलेशन ना कोई करें। और इस वायलेशन के तहत देखिए 14 अगस्त जो है इसमें बहुत सारी जानें भी चली जाती हैं, और इसके साथ साथ होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो गिरफ़्तार भी हो जाते हैं। तो खुदारा ऐसे काम ना करें जिनसे आपके घर वाले परेशान हो। तो हम दोनों खादिम खुदा के आपको ये कहना चाहते हैं आज माइनॉरिटी नेशनल डे के हवाले से कि अपने हकूक़ की कोशिश जो है उनके हसूल के लिए हमेशा जारी रखें। हम मायूस नहीं हैं पाकिस्तान से, हम पाकिस्तान से खुश हैं, हम पाकिस्तान के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं और कहते रहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, तो क्या आतिशबाजी कर लो, गोलियां चला दो तो कोई भी